बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे कि जुमा की नमाज कोरोना के सिलसिले में लगाए गए इस लॉकडाउन में कैसे की जाए। चूँकि जुमे की नमाज बहुत अहम है और इस लिहाज से इस मौजू की बड़ी अहमियत है, चुनांचे मैं कुछ ज़्यादा तफसील से बात करूँगा ताकि हम सब की तसल्ली हो कि ये हकीकत क्या है। तो इसमें जुमे की तारीख़ क्या है, जुमा किन सूरतों में छोड़ा जा सकता है, बीमारी, सफ़र और मुशक्क़त के हालात में क्या करना है। इसी तरह ईद के दिन अगर जुमा आ जाए तो उस दिन क्या करना है। ये चीज़ें सारी तफसील से ज़ेर बहस आएंगी ताकि हमें जुमे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो जुमे की तारीख़ से आगाज़ करते हैं। ये बात मालूम व मारूफ़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफ़ाए राशिदा और बनु उमय्या के ज़माने तक और बनु अब्बास के ज़माने में भी जुमे को हुक्मरान मुनक़िद करते थे। यानी हुक्मरान, उनके नुमाइंदे जुमा पढ़ाते थे। इसका मतलब ये था कि खलीफा वक्त अपने मरकज़ में और गवर्नर्स अपने अपने इलाक़ों में, और जो निचले और कह लीजिए कि सब डिवीज़न्स बनेंगी किसी भी रियासत की, उसमें शहरों में मसलन कोई आमिल है तो वो जुमा पढ़ाएगा। आजकल की टर्म्स में हम ये बात कर सकते हैं कि मसलन गवर्नर पढ़ाएगा, वज़ीर आला पढ़ाएगा, MNA MPs पढ़ाएंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, या काउंसलर पढ़ाएंगे अपने काउंसलर के हलके में। तो इस तरह से जुम्मा पढ़ाया जाता था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हर मस्जिद में जुम्मा नहीं होता था। तो मस्जिदें दो किस्म की होती थी। खुद मैंने अपने बचपन में एक गैर जामे मस्जिद देखी हुई है जिसमें जुम्मा नहीं होता था, वो सिर्फ 5 वक्ता नमाज होती थी। तो ये हमारे ज़माने तक, ये बचपन तक ये चीज़ें मौजूद रही हैं। तो अब जो जुम्मा था उसके लिए हुक्मरान का नुमाइंदा जहाँ पे मुनक़िद करता तो इर्द गिर्द के लोग आते थे। चुनांचे हमारी पुरानी किताबों में ये जुमला लिखा हुआ मिलेगा कि अहले करिया के ऊपर जुम्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शहर में आ नहीं सकते जहाँ पर जामे मस्जिद में हुक्मरान जुम्मे का इनेकाद करते थे। तो अब ये जो तसव्वुर था इसको हमारी उम्मत में कबूल किया गया और जारी रखा गया। कबूल करना दुरुस्त नहीं है, जारी रखा गया। और बाकी तमाम इस्लामी मुल्कों में ये अभी तक जारी है सिवाय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। वहाँ पे सूरत हाल ये है कि बनु अब्बास के ज़माने में खलीफा वक्त या उनके आमिलीन ने जुम्मा पढ़ाना तर्क किया तो उन्होंने अपने नुमाइंदा उलमा मुकर्रर किए कि वो जुम्मा पढ़ाएंगे। इस वक्त सारी इस्लामी दुनिया में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर सारी इस्लामी दुनिया में जुम्मा ऐसे ही हो रहा है कि उलमाए वक्त जो हैं उनको, उनमें से हुक्मरान अपने नुमाइंदे चुन लेते हैं और वो जुम्मा पढ़ाते हैं। ये सिलसिला हमारे यहाँ भी था, हिंदुस्तान में भी, लेकिन औरंगज़ेब के ज़माने में मस्जिद के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला किया गया। कहते हैं कि औरंगज़ेब जो कि मुसलसल बागियों को कुचलने में लगे रहे तो उनके पास ख़जाने में पैसे नहीं थे कि मसाजिद की जो ज़िम्मेदारी है उसको उठा सकें। तो उन्होंने इलाके की अंजुमनों के हवाले कर दिया, यानी कमेटीज़ बना दी जो मस्जिदों को संभालती थी। ये गोया समझ लीजिए कि पहला इकदाम था हिंदुस्तान में कि मस्जिद को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। चुनांचे ये सिलसिला औरंगज़ेब के बाद चलता रहा। ज़ाहिर है कि इसमें जागीरदार और अपने इलाके के बड़े जो होते थे वो हिस्सा डालते होंगे, लेकिन बहरहाल अपनी नेचर में ये मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार से निकल गई। उसके बाद अंग्रेज़ का दौर आया तो अंग्रेज़ के दौर में ये सवाल पैदा हुआ कि क्या हम जुम्मा पढ़ाएं, क्योंकि जुम्मा तो इस्लामी रियासत में होता है, तो ये तो अब दारुल हर्ब है, क्या करें इसका। तो इस सिलसिले में एक इज्तिहाद किया गया जिसके दो हिस्से हो गए। पहले एक बात पर दोनों का इत्तेफाक हो गया, दोनों ग्रुपों का, वो ये कि हम जुम्मे को जारी रखेंगे, जुम्मा हम ख़त्म नहीं करेंगे अंग्रेज़ के दौर में, ताकि उम्मत जुम्मे से वाकिफ़ रहे और जब दारुल इस्लाम बनेगा तो तब अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। लेकिन इस बात पर इत्तेफाक ना हो सका कि जुम्मा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इस सूरत में, क्योंकि हुक्मरान के बगैर पढ़ रहे हैं, दारुल हर्ब में पढ़ रहे हैं। तो फिर ये
ایک گروپ نے یہ حل نکالا کہ وہ ظہر بھی پڑھیں گے اور جمعہ بھی پڑھیں گے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو 15-16 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جمعے کے دن، وہ دراصل جمعہ اور ظہر کو اکٹھا کر کے پڑھا جا رہا ہے، تاکہ اگر ہمارا جمعہ ادا نہیں ہوا تو ہم ظہر بھی پڑھ لی ہوئی ہو، کل قیامت والے دن خدا کے ہاں ہم یعنی ترک نماز کے مجرم نہ ٹھہریں۔ تو اس طرح سے جمعہ اور ظہر اکٹھی ہو گئی۔ تو یہ تو تاریخ تھی ہندوستان پاکستان کے حوالے سے۔ اب اس میں جو کی چیز ہے، جو بنیادی بات ہے، وہ یہ ہے کہ حکمران جمعہ منعقد کرے گا تو ہم جمعہ پڑھیں گے۔ حکمران جمعہ منعقد کرے گا تو ہم جمعہ پڑھیں گے۔ اس کو دو باتوں سے سمجھ لیجیے، دو واقعات میں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہے اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمانے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی دن میں جمعہ اور عید اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ آج تمہارے لیے دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو جو دور کے لوگ ہیں، یعنی حوالی علاقوں کے، یہ مدینہ سے کوئی 4 میل 5 میل 10 میل کے فاصلے پر ہیں، تو وہ لوگ اگر چاہیں تو یہیں بیٹھے رہیں مسجد میں جمعے تک، وگرنہ واپس چلے جائیں اور جمعہ پڑھنے نہ آئیں۔ میں نے ان کو اجازت دی کہ ان کے عید ہی جمعے کی جگہ پہ کام آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو اور عید کو انتظامی اجتماع قرار دیا ہے کہ میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم اپنے علاقوں میں ظہر پڑھ لینا، جمعے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ جو آنا چاہیں، جو بیٹھنا چاہیں جمعے تک، وہ بیٹھے رہیں، کیونکہ اگر وہ عید پڑھ کے جائیں واپس اور پھر جمعے کے لیے آئیں تو وہ تو سارا دن سفر میں گزر جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں بیٹھے رہو، بیٹھے رہنا چاہتے ہو تو جمعہ پڑھ کے چلے جانا، وگرنہ واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تمہارے اوپر آج جمعہ پڑھنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی عید اکٹھی ہوئی جمعے کے دن، تو انہوں نے یہی اعلان کیا کہ دیکھو، اور ان کا جملہ جو ہے وہ ان کی اس بات کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تھی، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو مزید واضح کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، آج تمہارے لیے دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو جو لوگ چلے جائیں، ان جو چاہیں بیٹھنا چاہیں جمعے کے لیے بیٹھیں، جو جانا چاہیں چلے جائیں۔ اذنت لہو، میں نے ان کو اجازت دی کہ وہ آج جمعہ نہ پڑھیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ حکمران کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا تھا کہ جمعہ جو ہے وہ اور عید جو ہے یہ حکومت کی طرف سے منعقد ہوتی ہے، جب انعقاد کیا جائے گا تو پڑھا جائے گا۔ اگر حکمران اجازت دے دے کہ آج جمعہ نہیں پڑھا جائے گا تو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ بنیادی بات ہمیں وہاں سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اگر حکومت یہ اعلان کرتی ہے کہ اس صورتحال میں جمعہ نہیں پڑھا جائے گا، ہماری طرف سے اجازت ہے، تو ظہر پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن دین میں ایک محصور ہو جانے کا پورا ایک تصور ہے۔ جن لوگوں نے سیرت النبی پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، واقف ہوں گے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں ملی قریش کی طرف سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قربانی کر دی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج جیسا، عمرے جیسا کام آپ کرنے نکلے ہیں، لیکن راستے میں گھیر لیے گئے، اور گھیرے جانے کی وجہ سے آپ مسجد تک نہیں پہنچ پا رہے، یا اس جگہ جہاں آپ نے جا کے حج کرنا ہے بیت اللہ تک نہیں پہنچ رہے، تو اب آپ جہاں پہ گھر گئے ہیں وہیں اس کی کچھ جو بھی رسمیں ادا کرنی ہیں کر دیجیے۔ تو اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گویا ہم گھر گئے ہیں، اور گھر جانے کی وجہ سے ہم مساجد میں جانے سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ حکمرانوں نے جمعے کا انعقاد روک دیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کرونا وائرس کی وجہ سے گھر گئے ہیں اور مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اب گھروں میں جو ہم ظہر پڑھیں گے تو ان سب کو جمعے کی نماز کا ثواب ہوگا، جیسے صلح حدیبیہ پر قربانی کر دینے سے سارے صحابہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کا ثواب ہو گیا تھا، تو عمرے کا ثواب اس وقت ہو گیا صرف قربانی کر دینے سے حدیبیہ کے مقام پر ہی۔ بالکل ایسا ہی اگر ہم گھروں میں ظہر پڑھیں گے اس طرح گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے، تو ہمیں انشاءاللہ
جمعے کا ثواب ملے گا جو لوگ باقاعدگی سے جمعہ پڑھتے رہیں۔ مجبوری کے اندر دین کے تیسرا اصول جو ہے وہ یہ کہ مجبوری کے اندر دین کے قاعدے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مجبوری میں ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم حرام بھی کھا سکتے ہیں، سور جیسا جانور بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ اس اصول پر جب کوئی مجبوری کا قاعدہ ہوتا ہے تو ہمیں عام حالات کی طرح صورتحال کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بھی سامنے رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ نماز جیسی عبادت میں دیکھیں، وضو جیسی صورتحال میں دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیماری میں تم تیمم کر سکتے ہو، سفر میں اور بیماری میں تم روزہ آگے لے جا سکتے ہو۔ تو ان عبادتوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے تو جمعہ بھی اسی طرح کی ایک عبادت ہے۔ تو ہم مجبوری کے قاعدوں میں سے بھی یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر اس وقت مجبوری بن گئی ہے تو ہم جمعہ کو ترک کر سکتے ہیں باجماعت پڑھنے سے۔ مجبوری کے جو حالات ہوتے ہیں اس میں بھی جو باقاعدہ جمعہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے پورے جمعے کا ثواب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے ظہر کا ثواب ہوگا، نہیں، پورے جمعے کا ثواب ہوگا اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ ہم جمعے کو ترک نہیں کرنے جا رہے۔ جمعے کو ترک کرنا مثلا میں اپنے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ بے ایمانی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا دل ہی نہیں چاہ رہا جمعہ پڑھنے کو تو جمعہ چھوڑوں تو میں گناہ گار ہوں۔ لیکن جب میرا پورا دل چاہ رہا ہے، میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں، جمعے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، اور میں گر گیا ہوں یا میں کسی بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے یا ہونے کے امکان کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھنے جا رہا، تو یہ ترک جمعہ نہیں ہے، اس کو واضح رہنا چاہیے، یہ جمعہ پڑھنا ہی ہے۔ جیسے عمرہ ترک عمرہ نہیں تھا بلکہ وہ حدیبیہ کے اوپر عمرہ کرنا ہی شمار ہوگا۔ تو اس لیے یہ تصور نکال دیجئے کہ پاکستان میں کوئی بے ایمانی کی وجہ سے جمعہ بند کیا جا رہا ہے، نہیں، وہ جمعہ دراصل احصار کی وجہ سے یا گھر جانے کی وجہ سے، محصور ہو جانے کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وبا کی وجہ سے چھوڑا جا رہا ہے۔ قطعاً امت کا یہ تصور نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ ترک جمعہ کر رہے ہیں، یہ ترک جمعہ نہیں ہے، یہ مجبوری میں جمعہ نہ پڑھنے کی حالت ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اہم جس کی روشنی میں ہم یہ اصول نکال سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے اس میں ہم اگر جمعے کی جگہ گھروں میں ظہر پڑھ رہے ہیں تو گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے، محصور ہونے کی وجہ سے ہمیں پورے جمعے کا ثواب ملے گا۔ ہم جمعہ ترک نہیں کر رہے ہیں بلکہ جمعہ کی جگہ پر ظہر ادا کر رہے ہیں، اس اصول پر کہ ہم گھروں میں گھیر دیے گئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور اس میں انشاءاللہ ہمیں پورے جمعے کا ثواب ملے گا۔ اور امت کا کوئی فرد بھی جو پابندی لگانے والے ہیں اور جو پابندی کرنے والے ہیں ان سب کو انشاءاللہ عند اللہ پورا ثواب حاصل ہوگا۔